SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो दुआ ज़हरा जो एक केस है पाकिस्तान भर में फेमस हुआ। दुआ ज़हरा नामी एक लड़की थी कराची की, और उसने जिसकी एज का भी डिस्प्यूट आया, जो जिसकी उम्र 15, 16, 17 के दरमियान में कहीं है, और वो उसने पंजाब में आके एक लड़के से शादी की, निकाह किया। तो ये केस पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान में मशहूर हुआ बल्कि इसी दुआ ज़हरा केस की वजह से हत्ता कि जो सूबा सिंध है उसका IG को भी चेंज होना पड़ा, उनको हाई कोर्ट ने उसको भी तब्दील किया। इस केस के बारे में मैं कोई वीडियो जारी नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन और मर्द हजरात जो थे उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इस पर भी कोई लेक्चर जो है रिकॉर्ड करवाना चाहिए। इस केस की क्या अहमियत है और ये क्यों इतना पॉपुलर हुआ कि इसमें IG तक को तब्दील होना पड़ा। और दूसरी बात ये थी कि पंजाब की अदालतों का और सिंध की अदालतों का क्या इशू था इस मामले के अंदर, और अक्सर सिंध की लड़कियां पंजाब में आकर निकाह क्यों करती हैं, उसकी क्या रीज़न होती है, तो और इसका अखलाकी पहलू क्या है। इस मामले पर मैं एक लेक्चर जारी करूं। सो मैंने सोचा कि अब इस मामले पर मुझे कोई लेक्चर जारी कर देना चाहिए। वैसे तो ये मामला काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के, उनकी आगाही के लिए कुछ चीज़ें मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। दुआ ज़हरा केस जो है, इस मामले के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक पहलू वालिदैन से मुतल्लिक है। वालिदैन जो बच्चों को पालते पोसते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी तालीम उनको दिलवाते हैं और उनके लिए जान देते हैं, क्या इस तरह का सलूक उनके साथ किया जाना ये इंसाफ होगा उनके साथ, उनकी उन मोहब्बतों का, उन जो मुरब्बतों का जो बच्चों के साथ अपनी करते हैं, रखते हैं। एक तो इस पॉइंट पर डिस्कस किया जाया करूँगा मैं। दूसरा पहलू बच्चों का भी है कि ये जो नौजवान अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं और उसकी क्या कानूनी व शरई हैसियत होती है, और ये भी देखेंगे कि जो हमारे मुआशरे के कुछ हिस्सों में शादी के मामले में लड़कियों पर ख़ास तौर पे जो अपनी मर्ज़ी जो नाफिज करने की कोशिश की जाती है उसके क्या नताइज होते हैं और उसके बारे में कानून क्या कहता है। सो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ अर्सा पहले एक फ़िल्म देखी थी, इंडियन मूवी थी, उसमें एक सीन था कि एक लड़की ऐसे ही 18 साल की लड़की होती है, वो अपने जो दोस्त होता है उसके साथ भाग रही होती है और उसने उसके साथ भाग के शादी करनी होती है। इत्तेफाक से उस लड़की का बाप रास्ते में ही मौजूद होता है और वो गाड़ी के आगे रुक जाता है। तो लड़का जो इसको लड़की को लेके जा रहा होता है वो ब्रेक लगा देता है, और लेकिन उसका बाप उसे कहता है बाहर आओ। वो बाहर आता है तो उसका बाप उसे कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहना तुम्हें, ले जाओ इसको, सिर्फ एक बात करनी थी कि मैंने 18 साल तक इसकी परवरिश की, इसे पाला,
اسے تعلیم دلوائی، اس کا خیال رکھا، اس سے وفا کی، لیکن میرے 18 سال کے اس محبتوں کے باوجود یہ میری نہ ہو سکی تو یہ تمہاری کیسے ہوگی؟ یہ اس فلم کا ایک سین تھا۔ میں خود چونکہ وکالت سے تعلق ہے میرا، اور ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کورٹ میرج کرنے کے لیے، اور لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ والدین جس کرب سے گزرتے ہیں کوئی دوسرا بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو والدین بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، ان کی تعلیمی اخراجات جو ہے پورے کرتے ہیں، اور پھر وہ بچی جو ہے وہ ایسے گھر سے بھاگ جائے، اور بعد میں جو ہے پھر ان کیسوں میں ایک اور چیز جو قابل افسوس ہوتی ہے کہ جب یہ لڑکی چلو نکاح تو کر لیا، اس کے بعد پھر والدین پہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ جی کسی بوڑھے شخص سے میری شادی کرنا چاہتا تھا، یہ تھا وہ تھا، جیسے کہ اس دعا زہرا کیس میں بھی اس کے والدین پر جو لڑکے والوں کی طرف سے الزام لگائے گئے مختلف قسم کے، مطلب ایک طرف وہ بچی کا دکھ جھیل رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اس قسم کے الزامات کا ان کو سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ سو کسی بھی طور جو ہے ایسی کسی چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ پھر میں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے ایسے 70% کیسز میں لڑکیوں کو بعد میں رولتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو عمر ہے یہ حماقتوں کی عمر ہے۔ ایک احمد فراز کا شعر ہے کہ پہلے پہل کا عشق کبھی یاد ہے فراز، دل خود یہ چاہتا تھا کہ رسوائیاں بھی ہوں۔ سو رسوائیوں کی ایک عمر ہوتی ہے۔ اس بچی کی سوچ اپنی ماں جیسی سوچ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ اپنی ماں کی عمر کی نہیں ہو جائے گی، اور اس کی ماں کی سوچ اس وقت تک اپنی ماں کی سوچ نہیں ہو سکتی جب تک یہ اس عمر میں نہیں چلی جائے گی۔ ہر عمر کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ہر عمر کے کچھ جو سوچ ہوتی ہے، اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ایک عمر کے سچ دوسری عمر کے جھوٹ بن جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بھی اگر دیکھیں تو 20 سال پہلے مختلف چیزوں کے بارے میں جو آپ کی سوچ تھی وہ آج نہیں ہوگی، اور آج سے 20 سال بعد جو آپ کی سوچ ہوگی وہ آج کی نہیں ہوگی۔ سو ہر عمر کے ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ہر عمر کی لائکس اور ڈس لائکس الگ الگ ہوتی ہیں۔ سو یہ عمر عقل کی عمر نہیں ہوتی۔ ایک 16 سال کی بچی کو آپ تصور کریں کہ وہ 40 سال کی عمر کی میچورٹی ظاہر کرے گی تو یہ مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ورگلانا آسان ہوتا ہے اور اس کو جو ہے سہانے خواب دکھانا آسان ہوتا ہے۔ سو یہ عمر حماقتوں کی عمر ہے۔ میرا ایک مشورہ اور بھی ہوگا کہ اگر دیکھنا پھر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ شادی کر لیتی ہے مرضی سے، والدین سے کٹ آف ہو گیا، رشتہ داروں سے کٹ آف ہو گیا، سسرال میں چلی گئیں، بعد میں سسرال میں اگر ان پہ کوئی ظلم ہو جاتی ہوتی ہے تو یہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوتی کہ والدین کو بتا سکیں، یا کل کو شوہر طلاق دے دے اس کو، اور اکثر دے بھی دیتے ہیں اور وہ آگے چل پڑتے ہیں، تو پھر یہ کہیں کی بھی نہیں ہوتی، یہ سڑک پہ کھڑی ہوتی ہیں آ کے، نہ یہ واپس جانے کے قابل ہوتی ہیں، نہ آگے بڑھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ اور ایسی کئی فیمیلز نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اپنے مسائل کے لیے، اور یہ بند گلی میں چلی جاتی ہیں۔ سو ان لڑکیوں کو عقل کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کہیں کوئی پسند ہے بھی صحیح، آپ ان کو ان والدین سے اس کی بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بتایا جا سکتا ہے، لیکن والدین یقیناً آپ کے لیے بہتر سوچتے ہیں، انہوں نے آپ کے خلاف نہیں سوچنا، ان کی سوچ بھی آپ سے کہیں بہتر ہوگی، انہوں نے دور تک سوچنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ اس طرح بچیوں کو گھر سے بھاگ جانا اور والدین کی عزت کو جو ہے وہ پامال کرنا اور ان کو ذلیل و خوار کرنا، وہ دھکے کھاتے پھریں آپ کے لیے، تو یہ کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ شرعی طور پہ شرعی و قانونی ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچیوں پر اپنی مرضی مسلط کی جاتی ہے، شادیاں کرتے، خاص طور پہ دیہاتوں میں جو ظلم ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک بچی کی شادی کسی بوڑھے شخص سے کر دی، پیسے لے کے شادیاں کر دی جاتی ہیں، یا وٹے سٹے میں کر دی جاتی ہیں، یا تبادلے کے طور پہ کر دی جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور یہ بھی ایفیکٹ ہے کہ غیرت کے نام پر بھی قتل یہ خواتین ہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ دیہاتی کلچر میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ آپ نے کبھی کسی بہن کو اپنے بھائی کو قتل کرتے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے مرضی کی شادی کی ہے، ہمیشہ بھائیوں کو دیکھا ہوگا بہن کو قتل کرتے ہوئے کہ بہن نے مرضی کی شادی کی ہے، حالانکہ
جو اصول بہن کے لیے لاگو ہو سکتا ہے وہ بھائی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. مگر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی بہن نے بھائی کو اس لیے مار دیا, اس نے مرضی سے شادی کی اپنی. یہ حوا کی بیٹی ہی قتل ہوتی ہے. حوا کی بیٹی کو قانون میں تو اختیار دے دیے گئے, رائٹس دے دیے گئے, لیکن انفیکٹ یہ اس صورتحال کا شکار ہے. سو یہ زیادتی بھی خواتین کے ساتھ پھر نہیں ہونی چاہیے, ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. ہاں آپس میں والدین کی بچوں کی آپس میں گپ شپ ہونی چاہیے, دوری نہیں ہونی چاہیے کہ بچے کوئی بات آپ سے شیئر کر سکیں. خوف کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے, بچوں سے دوستانہ تعلق آپ لوگوں کا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی ہر بات, اپنی فیلنگ جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کر سکیں. پھر اگر یہ کوئی بچی ایسی حرکت کر بھی لے تو پھر آپ کل کو اگر وہ واپس آنا چاہے تو میری والدین سے گزارش ہوگی کہ اس کو کھلے دل سے قبول کر لیں. کیوں کہ اس کی سوچ بچوں کی سوچ تھی, غلطی ہو گئی اس سے, اور یہ نہیں ہے کہ اس کو آگے درندوں کے آگے چھوڑ دیا جائے یا ساری عمر رلنے کے لیے سوچ چھوڑ دیا جائے. اگر کسی کو غلطی کا احساس ہو جائے اور واپس آئے تو اس کو جو ہے وہ قبول کر لینا چاہیے, کیونکہ ان کی 16 سال کی عمر میں کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کی سوچ کیسی ہوگی. اب میں آتا ہوں اس معاملے کے جو قانونی پہلو ہیں کہ کراچی سے لڑکیاں کیوں لاہور پنجاب میں آ کر شادیاں کرتی ہیں زیادہ تر. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی بنیادی ریزن ایک ہے, پہلے تو میں شادی سے متعلق جو قوانین ہیں اس کے مطابق یہ بتانا چاہوں گا کہ دعا زہرہ کی جو شادی ہے وہ شرعی و قانونی طور پہ درست ہے. اخلاقی طور پہ درست ہے یا نہیں ہے یہ الگ بحث ہے. کیوں درست ہے؟ میں پاکستان میں جو مختلف قوانین ہیں, کیونکہ میرا بنیادی کام تو قانون بتانا ہی ہے, تو ان کا حوالہ دینا چاہوں گا. سب سے پہلے آئین پاکستان کا آرٹیکل 35 ہے. یہ شادی کو اور خاندان کو, بچوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی کو تحفظ دے. شادی کون سی؟ ویلڈ میرج جسے کہتے ہیں, اس کو تحفظ دے, بچوں کو دے, خاندان کو دے. اس طرح دفعہ 252 محمد اللہ کی ہے, وہ بتاتا ہے کہ شادی کے لیے کیا بنیادی چیزیں ضروری ہیں جن کی بنیاد پر شادی درست قرار پائے گی شرعی طور پر. اس میں جو چیزیں ہیں, لڑکا اور لڑکی کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے, سیکشن 252 ہے اس میں, اور دونوں ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کریں, اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں. اگر یہ 3 چیزیں موجود ہیں, لڑکا لڑکی عاقل بالغ ہیں, ایجاب و قبول کرتے ہیں اور آزادانہ طور پہ, اور 2 گواہ موجود ہیں کم از کم, یا 1 گواہ مرد اور 2 عورتیں موجود ہیں, تو یہ ایک ویلڈ میرج ہوگی سیکشن 252 محمدن لا کے تحت. پھر ایک چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 موجود ہے, اس کا سیکشن 2A ہے. اس میں عمر بتائی گئی ہے کہ جو بچے کی کم از کم کیا ایج ہونی چاہیے شادی کے لیے, یعنی اگر اس ایج کا بچہ اس سے کم عمر کی شادی اگر اس کی جائے گی تو اس کے لیے سزا متعین کی گئی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لڑکا جو ہوگا اس کی عمر جو شادی کے لیے کم از کم 18 سال ہوگی, اور لڑکی جو ہوگی اس کی عمر شادی کے لیے کم از کم 16 سال ہوگی. اور اگر کوئی اس سے دونوں کی اس سے کم عمر ہوتی ہے اور کوئی ان کی شادی کرواتا ہے تو اس کی 3 سال سزا اسی قانون میں بتائی گئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر کسی لڑکی کی زبردستی کو شادی کروائی کر اس کی مرضی خلاف کی جائے گی تو یہ بھی ایک جرم ہے, اور 498B کے تحت اس کی سزا 7 سال ہے. مطلب آپ کسی لڑکی کی زبردستی شادی نہیں کروا سکتے, اس کی رضامندی لینا ضروری ہے, اور ہاں اس کو قائل کیا جا سکتا ہے, اس سے بات آپ کریں تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا, اس میں اب یہ مسئلہ آ گیا کہ کیونکہ عام جو کامن لا ہے اس میں تو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 میں لڑکی کی عمر کم از کم عمر 16 سال ہے, لہٰذا 16 سال کے بعد یا 16 سال کی یا اس سے زیادہ کی عمر کی لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. لیکن سندھ میں 2013 میں ترمیم کی گئی سیکشن 2A میں, اس میں لڑکی کی عمر بھی 18 سال کر دی گئی. لہٰذا یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اکثر سندھ کی لڑکیاں پنجاب میں شادی کرتی ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر لڑکی کی عمر 16 سال سے زائد ہے لیکن 18 سے کم ہے تو وہ صوبہ سندھ میں شادی نہیں کر سکتی, یا کرے گی تو جرم قرار پائے گا. لیکن پنجاب میں کر سکتی ہے, کیونکہ پنجاب میں 16 سال کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ کی لڑکیاں اکثر پنجاب میں آ کر جو اپنی مرضی کی شادی کرتی ہیں, مرضی سے شادی کرتی ہیں تاکہ یہاں جرم نہ ہو. اس لیے آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جب انہوں نے شادی کی تو پنجاب میں ان کے بیانات ہونے کے باوجود سندھ ہائی کورٹ نے نوٹس لیا اور IG سے کہا کہ وہ لڑکی برآمد کر کے پیش کی جائے, کیونکہ سندھ قانون کے تحت
16 سال سے کم عمر لڑکی جو ہے، 18 سال سے کم عمر لڑکی جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی. اس کو جو ہے وہ آئی جی کو آرڈر ہوا، وہ نہیں برآمد کر سکا، اس کا تبدیل ہوا، لیکن بہرحال یہ ہائی کورٹ میں پیش ہو گئی. لیکن اس کے علاوہ اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کا بھی فیصلہ موجود ہے اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ اگر لڑکی کی عمر جو قانون میں معیار دیا گیا ہے عمر کا اس سے کم بھی ہے لیکن ادروائز وہ بالغ ہے تو نکاح درست قرار پائے گا، کیونکہ شریعت میں کوئی ایج نہیں بتائی گئی، اس میں عاقلہ اور بالغہ ہونے کا لفظ استعمال ہوا ہے. دونوں عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے. یہ ایج قانون میں ہم نے دی ہے، ادروائز شریعت میں ایسی چیز نہیں ہے. یہ میں نے مختلف قوانین آپ سے لوگوں سے ڈسکس کیے جن کے تحت جو ہے اس معاملے کے پہلو ہیں. لیکن والدین کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ دیکھیں، دعا زہرا لڑکی کی آپ ذرا ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھیں. پہلے یہ جو گانا وغیرہ ہوتا تھا، یہ جو ایکٹنگ ہوتی تھی نا، یہ مخصوص لوگوں تک محدود تھی. مگر جب سے یہ ٹک ٹاک آئی ہے یا مختلف ایپس آئی ہیں، یہ ہر گھر میں جو گلوکار اور جو اداکار تھے وہ اس نے پیدا کر دیے. جو باتھ روم سنگر تھے وہ کھل کے سنگنگ کی طرف آ گئے، ایکٹنگ کی طرف آ گئے. اب آپ کو ہر دوسرے گھر میں ایکٹر اور گلوکار ملتے ہیں. اس کی ٹک ٹاکس آپ یوٹیوب پہ دیکھیں اگر لڑکی کی، تو یہ مختلف گانوں پہ لپ سنگنگ کرتی نظر آئے گی آپ کو، اور اس میں مختلف لوگوں کے ساتھ نظر آئے گی. تو اس وقت والدین نے اس پر توجہ نہیں دی. جب یہ اس قسم کی ویڈیوز بنا کر لگا رہی تھی یوٹیوب پہ تو اس وقت خاص توجہ نہیں دی اور اس کو آزادی دی. یہ میری نظر میں تھوڑی زیادہ آزادی تھی، جس کی وجہ سے یہ جو ہے مسائل پیش آئے. لیکن یہ مسائل ویسے تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہی بات ہو. لیکن میری نظر میں بچوں کو آزادی دینی چاہیے، لیکن اس کی کوئی حد بھی آپ کو مقرر کرنی چاہیے. ان بچوں پہ نظر بھی رکھنی چاہیے. بچوں کو آپ بہترین تعلیم و تربیت دیں، ان کو ان کی خواہشات پوری کریں. بچوں کا حق ہے، آپ کا فرض ہے، لیکن بچوں پہ نظر بھی رکھیں تاکہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیش نہ آئے. کئی لڑکیاں تو جب گھر سے جاتی ہیں، وہ لڑکے جو فراڈیے ٹائپ ہوتے ہیں، میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل ایک الگ بات کر رہا ہوں. میں نے کئی کیسوں میں دیکھا وہ گھر سے زیورات تک اٹھا کے لے جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو والدین ذلیل و خوار ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کیس میں خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں. دعا زہرا کے لیے بھی یہی پیغام ہوگا کہ والدین کا متبادل کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مرضی کی شادی کر لی ہے، اللہ اس کے ٹھیک نصیب کرے، لیکن والدین کو یوں ذلیل و خوار کرنا یا پریشان کرنا جو ٹھیک نہیں. اور والدین کو بھی چاہیے کہ اگر ایک بچوں نے غلطی کر لی ہے تو اس کے مطابق اس کو بالکل انا کا مسئلہ مت بنائیں، اس کے مطابق اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں. آپ اس کے بچپنے کا یا اس کی جو سوچ کا اندازہ لگائیے. یہ تصویر دیکھیے جس میں یہ دعا زہرا جو ہے یہ وکٹری کا نشان بنا رہی ہے اور اس کا شوہر بھی وکٹری کا نشان بنا رہا ہے. تو یہ وکٹری کس کے خلاف اس نے حاصل کی ہے؟ یہ والدین کے خلاف وکٹری کا نشان بنا رہی ہے. آپ یہ سوچیں، یہ اس کی جیت ہے یا شکست ہے کہ والدین اس کے لیے در در دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کبھی کہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کبھی کہیں ریٹ کر رہے ہیں، کبھی کوئی پٹیشن دائر کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کے جگر کا گوشہ ہے اور یہ انہی کے خلاف وکٹری کا نشان بنا رہی ہے. تو یہ آپ اس سے اس کی عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں. امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے جو یوٹیوب چینل پہ مشورہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے واٹس ایپ نمبر 03336181901 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں. آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ.